अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमिया, क्या आप हमें बच्चों की अल-फज़ल से कहानी सुना सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को बच्चों के अल-फज़ल से कहानी सुना सकती हूँ। दादी जान के आंगन में आज हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी है। तो तीनों बहन भाई हस्बे मामूल दादी जान के गिर्द घेरा डाले बैठे थे। अहमद कहता है, दादी जान आपको पता है मेरे दोस्त फारान को अल्लाह मियाँ ने बहुत प्यारा सा छोटा सा भाई दिया है और उसका नाम हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अजीज़ ने हैदर रखा है। और आपको पता है वो बता रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम हैदर भी था। आप हमें हज़रत अली की कहानी सुनाए ना, वैसे भी अब तो उन्हीं की कहानी की बारी है। दादी जान खुश होते हुए कहती हैं, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, मेरी तरफ से भी उन्हें मुबारकबाद दें, इंशाल्लाह जल्द उनसे मिलने जाएंगे। इसके बाद दादी जान कहानी शुरू करती हैं। तो बच्चों, हज़रत अली का पूरा नाम अली बिन अबी तालिब था, जो अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के बेटे थे। आपके वालिद का नाम अब्दे मनाफ था, जिनकी कुन्नियत अबू तालिब थी। आपकी वालदा का नाम फातिमा बिन असद बिन हाशिम था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेसत नबवी से 10 साल कबल पैदा हुए थे, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था उससे 10 साल पहले हज़रत अली पैदा हुए थे। हज़रत अली के हुलिये के बारे में बयान होता है, क्या आपको पता है हुलिया क्या होता है? मुझे लगता है अपीयरेंस होगा। जी बिल्कुल, तो हज़रत अली के हुलिये के बारे में बयान होता है कि आपका कद दरमियाना था, आंखें स्याह थीं यानी ब्लैक थीं, काली थीं, आपका जिस्म फरबा था, कंधे चौड़े थे। हज़रत अली की कुनियत अबुल हसन, अबू सबतैन और अबू तुराब थी। आप चौथे खलीफा राशिद थे। शराज, चौथे क्या होता है? जी फोर्थ, शाबाश। तो आप चौथे खलीफा राशिद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हज़रत फातिमा की शादी हज़रत अली से हुई थी। अहमद ने सवाल किया इस पे, क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे? दादी जान कहती हैं, जी बच्चों, ये बात दुरुस्त है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती और शफ़क़त में गुजरा था। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीरत ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं कि अबू तालिब एक बहुत बाइज़्ज़त आदमी थे, मगर गरीब थे और बड़ी तंगी से उनका गुजारा चलता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की इस तकलीफ़ को देखा तो अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दिन फरमाने लगे कि चचा, आपके भाई अबू तालिब की माली हालत तंग है, क्या अच्छा हो कि उनके बेटों में से एक को आप अपने घर ले जाएं और एक को मैं ले आऊं। उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया, यानी उनकी जो मशवरा उन्होंने दिया था उससे एग्री किया, और फिर दोनों मिलकर अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। आप में से किसी को पता है दरख्वास्त क्या होता है? मुझे लगता है रिक्वेस्ट होगा। शाबाश, रिक्वेस्ट होगा। उनको अपनी औलाद में अकील से बहुत मोहब्बत थी। कहने लगे, अकील को मेरे पास रहने दो और बाकियों को अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो ले जाओ। चुनाचे हज़रत जाफ़र को हज़रत अब्बास अपने घर ले आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास ले आए। हज़रत अली की उम्र उस वक्त करीबन 6-7 साल थी। इसके बाद अली हमेशा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। हज़रत खदीजा के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد گڑیا کہتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تھے۔ دادی جان کہتی ہیں جی بچوں، اسی واقعے کا ذکر حضرت مسلم موعود نے اس طرح کیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں خدا تعالیٰ کی وحی کے متعلق باتیں ہوئیں تو زید بن حارث غلام جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی جن کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور وہ بھی بالکل بچے ہی تھے، وہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سن رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ خدا کا پیغام آیا ہے، یعنی اللہ میاں کا میسج آیا ہے، تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نہایت ہونہار اور ہوشیار بچہ تھا، وہ علی جس کے اندر نیکی تھی، وہ علی لجاتا اور شرماتا ہوا آگے بڑھا، یعنی شائع ہوتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پر میری چچی ایمان لائی ہے اور جس بات پر زید ایمان لایا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد محمود کہتا ہے دادی جان اور بھی کوئی واقعہ سنائیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو اور اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ان تک پیغام حق پہنچایا جاوے۔ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو اس وقت کم و بیش 40 نفوس تھے، یعنی 40 لوگ تھے تقریباً، اس دعوت میں بلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر شروع کرنی چاہی، مگر بدبخت ابو لہب نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا، اب پھر دعوت کا انتظام کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں تبلیغ کی اور پوچھا کہ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا۔ سب خاموش تھے اور ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا کہ یکلخت، یعنی اچانک سے، یکلخت ایک طرف سے ایک 13 سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اٹھا اور یوں گویا ہوا، یعنی بولا گو میں سب سے کمزور ہوں اور میں سب میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ حضرت علی کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے یہ الفاظ سنے تو اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔ حاضرین، یعنی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور ابو لہب نے اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہا لو اب محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کرو۔ اور پھر یہ لوگ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ احمد کو لگتا ہے ایک اور کہانی یاد آئی ہے۔ احمد کہتا ہے ہجرت کے وقت حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پر سوئے تھے نا؟ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ حضرمی چادر اوڑھ کر رات گزاری، اور پھر رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق حضرت علی 3 دن بعد
اہل مکہ کو امانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ محمود کہتا ہے دادی جان حضرت علی بہت بہادر بھی تھے۔ دادی جان کہتی ہیں حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے تو بے شمار واقعات ہیں، یہ تو بہت مشکل ہوگا کہ کسی ایک واقعے کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضرت علی غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل و عیال کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا، یعنی گھر میں جو لیڈیز تھیں، گھر میں جو لوگ تھے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا۔ جی چلیں آپ کی خواہش پر خیبر کی فتح کا واقعہ بیان کر دیتی ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی سردار جس کا نام مرہب تھا اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہتھیار بند بہادر تجربہ کار ہوں، جبکہ جنگیں شعلے بھڑکاتی ہوئی آئیں، یعنی میری بہادری کا پتہ لگتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، جن کی آنکھیں آشوب چشم کے باعث دکھ رہی تھیں، یعنی انفیکشن کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا۔ پھر حضرت علی نے مرہب کی اس بات کا جواب اشعار کی صورت میں دیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت ناک شکل والے شیر کی مانند، یعنی ایسا شیر جس سے بہت ڈر لگتا ہے، جو جنگلوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، یعنی اگر کسی سے لڑائی کی جائے تو وہ چھپ کے نہیں بیٹھے گا، وہ پوری لڑائی کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی اور وہ مارا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ محمود لگتا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا، وہ کہتا ہے اور بھی واقعہ سنائیں۔ دادی جان گھڑی دیکھتی ہوئی بولی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، اب سونے کی دعا پڑھیں اور سو جائیں۔ دادی جان کی بات سن کر تینوں بچے اپنے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اور یہ کہانی ہمیں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے لکھ کر بھیجی تھی۔ تو آپ تینوں کو یہ کہانی سمجھ آئی ہے؟ جی ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یحییٰ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئے ہے کہ یہ حضرت علی بہت بہادر تھے۔ جی، اور ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم نے آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ جزاک اللہ کہانی سنانے کے لیے۔